अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, आप तमाम हजरात को रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप सबको हमारी ज़िंदगियों में एक और रमज़ानुल मुबारक की सआदत बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हम लोगों पर इसका इन्हिसार है कि इस नेकियों के मौसम बहार से हम कितना इस्तिफ़ादा करते हैं और हम अपनी मग़फ़िरत का सामान मुहैया करते हैं या नहीं करते हैं। इस तमाम चीज़ों का दारोमदार हमारी अपनी सही और कोशिशों पर मुनहसर होगा। तो आइए रमज़ान की मुनासिबत से हम कुरान मजीद की सूरे अल बकरा की 4 आयतें जो 183 से लेके 187 तक है। और नाज़रीन, मैं ये आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि वैसे तो कुरान मजीद में शरीयत से मुतालिक अहकाम मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए हैं और वहाँ से चुन चुन कर लोगों के सामने पेश करना पड़ता है जब शरीयत की बात आती है। लेकिन रोज़ा ही एक ऐसी इबादत है जिसमें शरीयत के तमाम अहकाम को अल्लाह ताला ने एक जगह पर जमा कर दिया है और ये 4 आयतें हैं। तो हालांकि सिर्फ 4 आयतें हैं, लेकिन इन 4 आयतों की जो तफसीलात है वो जो है इस छोटी सी नशिश में शायद आप तमाम लोगों के सामने उतनी जैसा कि उनका हक है उस तरीके से बयान करना हो सकता है कि मुमकिन नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ख़ास निकात जो है जो इन 4 आयतों के अंदर छुपी है उसकी तफसीर आप लोगों के सामने बयान करें, जैसा कि मुताखिरीन और मुतक़द्दिमीन मुफस्सिरों ने इससे मुतालिक लिखा है। क्योंकि इसकी पहली ही आयत जो है वो मुश्किलातुल कुरान से मुतालिक है और इसमें बहुत सारे बहस के पहलू हैं। इन तमाम बहसों को हम बालाए ताक रखकर उन बहसों का लुब्बे लुबाब जो है आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। तिलावत करते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरोकारों पर फर्ज कर दिए गए थे। इससे तवक्का है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा हो। तो मौलाना यहाँ 2 बातें समझने की है। एक तो ये कि खिताब जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किया जा रहा है, मतलब सिर्फ ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम पर रोजे फर्ज है। इसका मतलब साफ है कि ईमान शर्त है रोजा रखने के लिए। जो लोग ईमान के दायरे में दाखिल नहीं हैं उनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। एक बात जो समझ में ये आती है, और ख़ास तौर पर चूंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जो मेहनत तलब है, आदमी को भूखा रहना पड़ता है, आदमी को प्यासा रहना पड़ता है और आदमी को अपनी जिनसी ज़रूरतों से भी रोज़े के हालत में जो है दूर रहना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़्यादा समझाने की खातिर ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये तुम पहली उम्मत हो जिसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज कर दिया जा रहा है। और हमारी दिलजमई की खातिर या ईमान वालों की दिलजमई की खातिर अल्लाह ताला ये कहता है कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले की जितनी उम्मतें गुजरी है उन सब पर रोजा फर्ज किया गया था। और कुतिबा जो है कुरान मजीद में जहां जहां आता है उसकी मानी होती है कि फर्ज कर दिया जाना। तो इसमें एक नुक्ता ये भी है मौलाना कि ये ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो रोजा रखें या आप चाहें तो रोजा न रखें। अगर आपका शुमार अहले ईमान में
ہوتا ہے یا اب آپ اپنا شمار اہل ایمان میں کرتے ہیں تو بہرحال آپ کے اوپر روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس بات کا بیان کریں کہ کس طریقے سے دوسرے اقوام میں بھی روزوں کا چلن یا رواج پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس کے تعلق سے آپ نے کچھ بتایا، لیکن قرآن کی صراحت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جو بھی اہل کتاب جی جو ابھی نظروں کے سامنے یہود و نصارہ ہیں، ان کے یہاں بھی روزہ فرض تھا۔ اب روزے کی فرض کی نوعیت کچھ اور تھی۔ ان کے یہاں افطار کے بعد اگر سو لیتے تھے تو پھر اس کے بعد اگر جاگتے تھے تو کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کچھ پی نہیں سکتے تھے، یعنی طویل ہوتا تھا ان کا روزہ۔ لیکن اس آیت سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے مجھے بات کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل کام، اور بظاہر دیکھنے میں مشکل کام لگتا بھی ہے، 1 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا، کوئی مشکل کام کرنا اگر مشکل لگ رہا ہو کسی کے سامنے اور اس کے سامنے یہ پیش کر دیا جائے کہ دیکھو فلاں کام تم کو دیا گیا کرنے کے لیے، یہ کام فلاں کو بھی دیا گیا تھا کرنے کو، جی جی جی، اور انہوں نے اس طریقے سے کیا تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ چلو یہ کام ہم سے پہلے کر چکے ہیں۔ جی، لیکن ایک چیز اس میں مہم غور کرنے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت کا نتیجہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تو لعلکم تتقون پہلے نہیں لایا گیا جی، کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یہ کہنا چاہیے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا پہلے والے لوگوں پر، اتنا کہہ کے اس کے بعد کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس سے صاف اشارہ ہے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا وہ متقی نہیں بن سکے، اس کو اصطلاح میں تعریض کہتے ہیں۔ جی جی، تو اس کا شاید اللہ تعالیٰ کا کہنے کا منشا یہی ہے کہ ان لوگوں نے روزے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اس امت سے، نبی کی امت سے یہ چاہتے ہیں کہ روزوں سے جو اللہ تعالیٰ کا منشا اور جو مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، وہ تقوی، وہ مقصد جو ہے اہل ایمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کو حاصل کرے، اور یہی جو ہے روزوں کا خاص مقصد بتایا گیا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں۔ اور تقوی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تقوی دل کی وہ کیفیت ہے جس سے انسان ہر اس کام کو کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور جو نیکی کا کام ہے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی اس کیفیت کا نام دراصل میں تقوی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بہت مشہور ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، مطلب تقوی کا جو مقام بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دل بتایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آگے چل کر، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید سے ہدایت کے لیے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہدی للمتقین ہے، یعنی ہم نے جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، جس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت اتنی بڑھ گئی، لیکن اس میں جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کتاب سے وہی لوگ ہدایت حاصل کریں گے جو صاحب تقوی ہوں گے۔ تو اب جب کتاب نازل کر دی گئی ہے تو اس تقوی کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، تاکہ اہل ایمان تقوی کی اس کیفیت کو حاصل کریں، اور پھر وہ حاصل ہو جانے کے بعد میں وہ اس اللہ کی کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہی میں تقوی کے تعلق سے 2 باتیں آپ نے بتائی۔ جی، ایک یہ ہے کہ اوامر پر چلنا، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کی پابندی کرنا، اور اللہ کی منہیات، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنا۔ لیکن ایک بات مہم بھائی یہ ہے کہ منہیات یعنی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ اصل ہے۔ جی، یہ اصل،
यस एक इंसान सारी रात इबादत कर सकता है, कुरान की तिलावत कर सकता है, तहज्जुद की नमाजें पढ़ सकता है और हमेशा ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या वो तमाम बुराइयों से भी बच सकता है? ये जरा मुश्किल है। और रोजे में इसी बात का खास ख्याल रखना। जी। मतलब मुफस्सिरीन और उलमा कराम यही कहते हैं कि ये तकरीबन 700 घंटों पर मुनहसर एक वर्कशॉप है। पूरे एक महीने में तकरीबन 700 घंटे होते हैं, 720 घंटे होते हैं। तो ये 720 घंटों पर मुहित एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है, जिससे एक अहले ईमान को गुजारा जाता है ताकि उसमें वो तमाम सिफतें पैदा हो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि नमाज पढ़ना तो मुमकिन है और दूसरी बहुत सारी नेकियां करना जैसे जिक्र करना भी बहुत ज्यादा मुमकिन है, लेकिन जिन चीजों जो तरगीबातें नफ्स है, जो नफ्स को भाने वाली मरगूबात हैं, उनसे बच जाना, चाहे वो जिना की शक्ल में हो, चाहे वो झूठ की शक्ल में हो, चाहे वो इंस्टेंट मुनाफा जो सूद की शक्ल में हमें हासिल होता है, इन तमाम चीजों से बच जाना वो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इस मौके पर जो है आपने जो बात कही उसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में बयान करें, जो हदीस मुताद्दिद जगह पर मिलती है हमको, कि उस रोजेदार के हिस्से में सिवाय प्यास के और कुछ नहीं आता अगर वो अपने आप को बुराइयों से नहीं बचाता। हाँ, एक हदीस है कि जो शख्स जो है अल्लाह ताला की मना करता चीज़ों से यानी गिबत से, झूठ से नहीं बचता है तो सिवाय भूखा प्यासा रहने के उससे कुछ नहीं पूछता है। मोइन भाई, एक चीज़ की और वजाहत मैं सोचता हूँ आप फरमा दें ताकि नाजरीन के सामने आ जाए कि ये जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, क्या इससे पहले भी रोज़े रखे जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों के दरमियान? एक रोज़ा जिसका जिक्र मिलता है, और जैसा मैंने आपसे ये कहा कि ये मुश्किलातुल कुरान का एक हिस्सा है। पहली बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो वहाँ यहूद आशूरे का रोजा रखते थे। तो वो आशूरे का रोजा जो है रमजान के रोजों से पहले भी मुसलमानों में या अहले ईमान के अंदर मौजूद रहा। उसके अलावा अय्याम 20 के जो रोजे हैं 3, 13, 14, 15 तारीख इस्लामी कैलेंडर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोजे रखते थे और दिगर अहले ईमान भी रोजे रखते थे। तो बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये आयतें हैं जिसमें अय्यामुल मादूदात का जो तज़किरा है और उसमें जो इस्तिस्नाई सूरतें बयान की गई है और फिर युतीक़ूनहु के ऊपर बहुत बड़ी लंबी बहस की गई है, तो एक तबक़े उलमा वो है जो इस बात का कायल है कि यहाँ सबसे पहले उन्हीं रोजों का, निफली रोजों का बयान किया जा रहा है जो रमजान के रोजों से पहले मुसलमानों पर फर्ज थे या मुसलमान अहले ईमान रखते थे, और फिर रोजों की फर्जियत का बयान आ जाने के बाद में ये रोजे मनसूख कर दिए गए। लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अहले ईमान पर रमजान से पहले कोई रोजा फर्ज किया ही नहीं गया। ये जो शक्ल आई है वो अलल लज़ीना युतीक़ूनहु, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम मजीद रोशनी डालेंगे कि ये दूसरे मुफस्सिरीन का जो एक बड़ा तबका है वो इसको किस तरीके से बयान करते हैं। अब आगे चलते हैं। जी। बिस्मिल्लाह। अय्याम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लह वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। जी। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी करे, और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर न रखें तो वो फिदिया दें। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रमजान के रोजे रखो। मौलाना, यहाँ जिन अय्यामन मादूदात का जो जिक्र हुआ है ये भी अहले ईमान की दिलजमी के लिए बयान। जी, बस वही मैं भी कहना चाह रहा था। वही इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला चाहता है कि आप उम्र भर रोजा रखें,
اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کے 29 یا 30 روزے فرض کر دیے ہے، تو یہ ایک دل جمعی کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی نفسیات اور فطرت کو پیدا کیا، تو اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بہرحال یہ اگرچہ تقوی حاصل کرنے کا ہے، لیکن عام طور سے یہ نفسوں پہ ذرا بھاری پڑا۔ ہاں، اب بھاری پڑنے ہی کی وجہ سے تو تقوی کا حصول ہوگا، جب نفس کے خلاف باتیں ہوں گی تو اس لیے اللہ نے دلجوئی کے لیے 2 باتیں کہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، یہ چیزیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی، اور دوسری چیز ہے ایام معدودات، یہ بس چند گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر اس میں بھی استثناء، جی مطلب اللہ تعالیٰ دیکھیے دین اسلام اتنا فطری دین ہے کہ جس کو تربیت کے طور پر اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس تربیت سے اذیت نہیں دینا چاہتا۔ تربیت ہونی چاہیے، تربیت اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت اچھا ٹکڑا مجھے کسی تفسیر کے اندر یہ ملا، اور یہ دین فطرت کا جو ہے تقاضا ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے کہ یہ تربیت ہے، اذیت نہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء یا ایکسیپشنز رکھا ہے کہ انسان ہیں، اہل ایمان میں کچھ بوڑھے بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بیمار ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسافر بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو استثنائی طور پر جو کہہ رہا ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ فمن کانا منکم مریض، تم میں سے جو لوگ مریض ہو۔ اب مولانا مریض جو ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ سب تمام اس میں بہت سارے فقہی پہلو آتے ہیں کہ مریض کون ہے، تو ہم لوگ ان تمام پہلوؤں کی گہرائی میں نہ جاتے ہوئے ہم کچھ موٹی موٹی چیزیں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو ایک نقطہ تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر مریض کے طبیب کو یا ڈاکٹر کو یہ لگتا ہے کہ روزہ رکھنے کی شکل میں یا صورت میں اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، یا وہ مریض کی طبیعت یا کنڈیشن ایسی ہو کہ وہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے روزہ رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں ہی اس کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ البتہ اس کا بدلہ کیا کرنا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے، آگے کیا، اور اسی طریقے سے مسافر کا معاملہ ہے یہاں مولانا۔ اور اس میں خاص بات ناظرین کے سامنے جو رکھنا ہے، یہاں الا کا صلہ لایا جا رہا ہے، الا سفرن، مطلب جو واقعی میں سفر کے اوپر ہو، مطلب جو سفر کر رہا ہو، تو جو سفر کی صعوبتیں ہوتی ہیں، اور سفر کے لیے فقہاء نے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر نماز قصر کرنے کے سلسلے میں فقہاء نے اس میں بہت سارا کلام کیا ہے کہ مسافر کون کہلائے گا، کتنے دن کا سفر جو ہے سفر کہلائے گا، تو وہ تمام احکامات جو ہے روزے کے سلسلے میں بھی لگیں گے، اس پہ اس کا اطلاق ہوا۔ تو مسافر سے آپ صرف چند باتیں آپ بتائیے کہ مسافر کون ہو سکتا ہے اور کس حالت میں جو ہے ایک شخص اپنے آپ کو مسافر سمجھے۔ نماز قصر میں تو وہ تو طے ہے کہ 84 یا 86 میں تمام ائمہ کرام کے نزدیک، اور بعض جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ان کے نزدیک تو وہ سفر جس کو سفر کہا جا سکے اس میں وہ قصر کر لیتے ہیں۔ جہاں تک کہ روزے کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان سفر کرنا شروع کر دے، اور عام طور سے جسے سفر کہا جا سکے، جس میں صعوبتیں آ رہی ہوں، تو اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ غور کرنے کی بات ہے، اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر کی صعوبت کو دیکھا جائے گا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے۔ اگر سفر میں صعوبتیں نہیں ہیں اور سفر دور کا بھی ہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں روزہ رکھا بھی اور کبھی نہیں بھی رکھا، جبکہ اس زمانے میں سفر میں صرف صعوبت ہی تھی۔ تو میرا خیال یہ ہے، بلکہ معین بھائی میں سوچتا ہوں آپ بھی اس پر غور کریں کہ سفر کے دوری کو روزہ میں نہ غور کیا جائے، بلکہ اس کی صعوبتوں کو انسان سوچے۔ اگر کوئی فلائٹ سے سفر کر رہا ہے، دور کا ہی سفر ہے، لیکن آسانی کے ساتھ وہ اے سی میں جا رہا ہے جس میں بھوک پیاس کی کوئی شدت نہیں لگ رہی ہے، 2 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، اور آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس میں میرا خیال یہی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور احادیث سے بھی یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا، اور کبھی کبھی کم دوری کا بھی سفر ہو
مطلب اسے سفر کہا جا سکے شرعی لحاظ سے، لیکن دوری کم ہو اور صعوبتیں زیادہ ہو تو اس میں اس رخصت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، تو یہ دونوں باتیں سامنے آتی ہے، اور پھر جو ہے اس میں جو خاص بات یہ کہی جا رہی ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں آپ کو یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آپ کو بہرحال رکھنا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اب یہاں مولانا جو ہے جو تھوڑی سی بحث ہے وہ یطیقونہ کی بحث ہے کہ ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی جو مسافر بھی نہیں ہیں اور جو بیمار بھی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا کھلانا اس کا فدیہ قرار دیا گیا یا اس کا کفارہ قرار دیا گیا۔ تو یہاں جو لیکن معین بھائی اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہ حکم منسوخ ہے، منسوخ ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں دو تین باتیں آتی ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اہل عرب اس وقت روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، تو یہ جو ہے پہلے ان کو اس کا عادی بنایا گیا کہ آپ کو مہینے کے 30 دن روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر شروع میں، کیونکہ ہم کو اسلامی احکام میں تدریج بھی ملتی ہے، ہاں یہ وضاحت ضروری ہے، تدریج بھی ملتی ہے۔ جس طریقے سے شراب کو یکلخت حرام نہیں کیا گیا، شراب کی برائیاں بیان کی گئی، پھر شراب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم شراب پی کر نماز میں مت آیا کرو، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے سورہ مائدہ میں جو ہے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ بلکہ شراب کی برائیاں بیان کرنے سے پہلے ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ان درختوں کے پھلوں سے اچھی چیز بھی بناتے ہو اور شراب بھی بناتے ہو، بٹ فیہا اسم کبیر، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ آیا اسمہا کبیر من نفعہما، کہ اس کی برائیاں اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی تدریج کو برقرار رکھا گیا، تو یہی کہا، یہی مطلب یہ سہولت دی گئی کہ چونکہ یہ نیا معاملہ ہے، تمہاری طبیعتیں ابھی تک ایسی نہیں بنی ہیں کہ تم 30 دنوں کے روزے رکھ سکو، اور اگر تم کچھ روزے چھوڑنا چاہتے ہو تو روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو فدیے کے طور پر جو ہے ایک مسکین کا کھانا آپ کو کھلانا ہوگا۔ اور یہ حکم آگے کی جو آیتیں آ رہی ہے اس میں اس ایکسیپشن کو یا اس استثناء کو یا اس رخصت کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، مطلب آگے کی آنے والی آیت جو ہے 188 نمبر کی آیت ہے، وہ اس آیت کو منسوخ کرتی ہے یا اس کی ناسخ ہے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، تو آپ نے تو پہلے ہی ناظرین سے کہہ دیا کہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھیں گے، لیکن ایک چیز اس میں کہ وعلی الذین یطیقونہ، یعنی کسی نے ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے یشمونہ، بہت مشکل سے روزہ رکھ پاتے ہیں، کافی خوسٹ بوڑھے ہو گئے ہوں یا بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی فدیہ گویا کہ یہ قریب ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی صرف ایک ہی مسکین تک محدود نہیں ہے، جو چاہتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کمائیں تو وہ اس سے زیادہ فدیہ ادا کرے، 2 مسکینوں کو کھلائے، 3 یعنی فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یعنی ایک ہی مسکین کو کھانا نہیں کھلانا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے معین بھائی کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں روزہ بھی رکھوں اور فدیہ بھی دے دوں، یہ بھی مولانا، تو یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور انفاق کا مہینہ ہے تو آپ انفاق بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر واپس جو ہے اہل ایمان کو ایک خاص بات کی طرف جو ہے ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے، اور بہت صاف طور پر کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو، اگر ذرا تم اپنے دماغ سے کام لو اور اس پر تدبر اور غور و فکر کرو، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا، اگر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، وَأَن تَصُومُوا، اور تم روزہ رکھو، تم اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی فدیہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں روزہ رکھیں، یعنی تدریجن میں چھوٹ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پلان میں یہ تھا کہ روزہ رکھوانا ہی ہے، روزہ رکھوانا ہے، اس لیے جیسا جو آگے اس کا اظہار ہوگا، اس لیے چھوٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ ترغیب دی گئی کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے فدیہ سے۔ چلیے شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ مہینے کی پوری فضیلت دراصل میں اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو اسی سے متعلق یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ البتہ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پوری کرے۔ یہ دیکھیں یہاں وہ جو استثناء یا وہ جو چھوٹ تھی، اس چھوٹ کو یہاں ختم کر دیا گیا، اس لیے اس آیات کو پچھلی آیات کا ناسخ مانا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ میں نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک آیت ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں بنیادی اصولی آیت ہے، جس سے فقہاء نے بہت سارے اصول اخذ کیے ہیں اس سے، کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو اصولی آیتیں ہیں، ان اصولی آیتوں میں سے یہ آیت ہے جس سے بہت سارے احکام کو اخذ کیا گیا ہے فقہاء نے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی یہ کتاب ہدایت جس سے تم کو سرفراز کیا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو یہ بھی جو ہے، جو مقصد، پہلا مقصد جو رمضان کا اور روزے کا تھا وہ تقوی تھا، اس کے بعد میں اللہ کی کبریائی کی یقین دہانی، اس کا اظہار اور پھر اس کا شکر، یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے رمضان اور روزے کی روح ہے جی، اور مقصد ہے جو شریعت کے پاس میں مطلوب۔ تو مولانا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں تین چیزیں ہیں قرآن مجید کے متعلق جو کہا جا رہا ہے، تین چیزوں کو لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ایک دم قاطع حجت ہے کہ رمضان مبارک میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جیسا کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ انزلناہ الْقَدْرِ۔ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید جو ہے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور جو رمضان المبارک میں ہی آتی ہے، تو اس میں کوئی اب حجت والی بات نہیں ہے۔ موین بھائی، یہ پہلے کی جو کتابیں تھی آسمانی کتابیں، وہ بھی رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئی۔ جی، بہت سارے، امام رازی نے جو ہے جی جی، بہت تفصیل کے ساتھ میں اس کے اوپر، میں نے وہی کہا، بلکہ ایام وغیرہ کا بھی ذکر ہے، ذکر آیا ہے۔ جی جی جی، تو یہ بہت ہی، میں نے وہی کہا کہ یہ جو 4 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔ میرے خیال سے 40-45 منٹ میں تو اس کے اوپر، سب کے اوپر جو ہے اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام راضی نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہے رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور وہاں انہیں کتاب نازل کی گئی، تورات ان کو سلوں کی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دی۔ ایک وضاحت اور مطلوب ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، حالانکہ وہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اس کی وضاحت ذرا ناظرین کے سامنے آ جائے تو۔ جی، اس کی وضاحت اس طریقے سے کی گئی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی پہلی وحی وہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، تو ایک تو یہ پہلو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو وقتاً فوقتاً 5 آیات 10 آیات یا کوئی پوری سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا۔
تو رمضان المبارک میں نازل ہونے سے یہ بھی مراد لی گئی ہے مفسرین کے درمیان کہ پورا قرآن لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا تھا اس کو رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت رہی ان آیتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے رہیں، تو اس سے ایک مراد یا اس کی ایک تشریح و توضیح یہ بھی اب جو مولانا قرآن مجید کی جو تین اور صفات، بینات، فرقان، بینات اور خدا والفرقان، تو یہ جو تین چیزیں جو تین صفتیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے، میرے خیال سے اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج قرآن مجید پر اہل ایمان جو ہے، جو قرآن مجید کا جو حق ہے، قرآن مجید کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یا ہم قرآن مجید سے جو دور ہو گئے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ میرے خیال سے قرآن مجید کا جو مقصد ہے نزول کا، اور یہ جو تین اس کے اندر جو ہے خصوصیات یا جو تین صفات بیان کی گئی ہے اس کے مقصد کی، اس سے جو ہے ہم شاید کما حق واقف نہیں جی۔ تو مولانا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدی للناس، اس میں دیکھیے یہاں ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، تو ہم اپنی اس خوش فہمی کو یا غلط فہمی کو ہم دور کریں، کیونکہ عام طور پر جو ہے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہدایت ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف طور پر یہاں ہدی للناس کہا ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی قیامت تک آنے والا انسان جو ہے وہ اس کا مخاطب ہے۔ ہم یہ کہہ کے کہ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم کتاب ہے، ایک مسلمانوں کی آسمانی کتاب ہے، ہم دوسرے لوگوں کو اس کتاب سے دور کر دیتے۔ اس کتاب سے ان کو نزدیک لانے کے لیے دو باتیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمام انسانوں کے لیے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کی گئی ہے۔ ان بھائی ایک اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہاں بھی اخرجت للمؤمنین نہیں۔ ایک آپ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے، قرآن کریم کا نزول ساری انسانیت کے لیے، اور اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم سب سے بہتر امت ہو، انسانوں کے لیے برپا کی گئی۔ یعنی یہ امت جو ہے وہ اس کے امین ہے، اس کتاب کے امین ہے، اور جب اس کتاب کے امین ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اسی لیے مولانا نے جو وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے مولانا کریم صدیقی نے کہ تمہاری امانت تم تک، تو اس میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ یہ دین، یہ قرآن مجید ساری انسانیت کی امانت ہے، جس کے امین اس وقت اہل ایمان ہے، یہ مسلمان امت ہے، تو ان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچائے جن لوگوں تک پہنچانے کا حق ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی اور خانہ کعبہ کی کلید جو ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ، کیا نام تھا ان کو بلا کر ان کو وہ خانہ کعبہ کی کلید یعنی کنجی وہ کی دی، کیونکہ وہ رواج چلا آ رہا تھا ان کے خاندان میں ہی، شیبانی خاندان، ہاں ان کے خاندان میں ہی کعبۃ اللہ کی کنجی ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت دار تک ان کی امانت کو پہنچاؤ، یہ آیت پڑھی اس وقت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ناظرین کو وہی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی امانت ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ اسلام کی امانت کو، قرآن کی امانت کو ہم دوسرے تمام لوگوں تک پہنچائیں، جس کام میں ہم بہت بہت غفلت برت رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ مولانا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت کو تھوڑا سا آپ اگر اس کو ایلابوریٹ کریں، اس کی وضاحت کریں کہ ہدایت سے کیا مراد ہے۔ ہدایت ہدا کہتے ہیں راستے، بلکہ کہیں کہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ نشان راہ کو بھی نشان راہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ پانی میں جو جہاز چلنے کے لیے، جہاز کو راستہ پانے کے لیے جو نشان بنائے جاتے ہیں چٹانوں پہ، اس کو نشان راہ، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت کے راستے کو، اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے
جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو گویا ہدایت نشان راہ کو، نشان راہ کو بھی کہتے ہیں، راہ کو بھی کہتے ہیں، صراط المستقیم کو بھی، اعلیٰ صراط المستقیم جو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہدایت پر ہو اور یہ صراط مستقیم پر ہو، تمام چیزوں کے مجموعے کو جو ہے ہدایت کہتے ہیں۔ تو وہ راستہ جس پر چل کر ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے، اس کا نام جو ہے، اس مجموعی اس کا نام جو ہے وہ ہدایت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس راستے پر چلنے سے، یعنی ہم کیا کریں اس زندگی میں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جو ہے اس جنت تک پہنچ سکے جو ہمارا ماوا ہے اور جو ہمارا ہر ایمان والا بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ میں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ایک تو ہدایت یہ، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص صفت جو بتائی ہے وہ بینات من الہدیٰ، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں اس ہدایت کے راستے میں کوئی کجی ہے، پیچیدگیاں ہے، یا کوئی چیز جو ہے وہ دھندلی ہے یا دھندلائی ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے ایریا نہیں ہے اس کے اندر، کہ یہ بھی یہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس کے درمیان کوئی چیز قرآن مجید میں ہم کو قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھ دیا، وہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یعنی حق کے بعد کوئی بیچ میں راستہ ہے ہی نہیں سوائے گمراہی کے، کوئی کمپرومائزیشن نہیں ہے۔ تو یہ بینات سے وہی مراد ہے، بینات سے مراد واضح دلائل، بالکل واضح ہدایات ہیں۔ اور دوسرے ان ہدایات کے ساتھ میں کسی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تھیوریٹیکل ہدایتیں ہیں جو دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منطقی دلائل بھی رکھے ہیں، عقلی دلائل بھی رکھے ہیں، جذباتی دلائل بھی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرانی تاریخ اور امتوں کے احوال کو بھی سامنے رکھا ہے، اور جس میں بہت ہی کھل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کو نہیں اپنایا ان کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، اور قوم سمود کا کیا حال ہوا، قوم لوط کا کیا حال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کو، ان تمام دلائل کو اور ان تمام قرائن کو بھی جو ہے شامل کر لیا ہے، جو بینات کا ایک حصہ ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ نے خالی پیلی جو ہے صرف تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات کے ساتھ میں جو ان کے منطقی دلائل ہے اور جو پرانی تاریخ ہے، اس تاریخ میں جو واقعات گزرے ہیں، اس سے، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو کہا ہے تذکیر بے ایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے گزرے ہوئے دنوں سے انسان جو نصیحت حاصل کرتا ہے، تو تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بے آیات اللہ بھی جو ہے وہ اس بینات کا حصہ ہے۔ اصل موین بھائی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور انسانوں میں ہر دماغ کے لوگ بھی، تو ہدایت پانے کے لیے جو کم تر ذہن کا انسان ہے وہ بھی ہدایت پا سکتا ہے، جو اعلیٰ دماغ والا وہ بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ بلکہ اس دور میں قرآن نہیں، اس دور میں تو دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آفاق و انفس میں، آفاق میں غور و فکر کرنے والے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے بھی ان کے لیے مواقع ہیں اور وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے اس میں دلائل ہے۔ اور فرقان ایک بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بطور صفت بیان کیا کہ یہ فرقان کہتے ہیں عام طور پر ناظرین کرام کسوٹی کو، جو عام طور پر جو گولڈ سمتھ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو اس کو گھس کر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو قرآن، اللہ تعالیٰ ایک بہت صاف طور پر اور واضح طور پر تمام انسانوں سے کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر آپ جو ہے، جس کی مدد سے آپ جانچ سکتے ہیں کہ کوئی بات صحیح ہے یا کوئی بات غلط ہے۔ قرآن جو ہے حق اور باطل کو امتیاز کرنے والی یا ممتاز کرنے والی کتاب ہے، اور حق اور باطل کبھی ایک ساتھ میں جمع ہو ہی نہیں سکتے، اور یہی حقیقت ہے قرآن مجید کی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا تو باطل چلا گیا،
تو ہم کو جو بھی چیز دیکھنا ہے، اگر ہم سوچنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ کی آنکھوں میں یا اللہ کے پاس میں یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے، تو اس کو ہم قرآن مجید کی کسوٹی پر پرکھ کر ہم دیکھیں، ہم کو صاف طور پر سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ بین کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو قرآن مجید کو ہم کو کسوٹی کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ اب ہم جو رونا رو رہے تھے پہلے بھی، وہی رونا یہاں پہ بھی ہم یہی روتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ جو ہے قرآن مجید سے رجوع کرتا ہے، لیکن قرآن مجید سے یہ رجوع جو ہے بہت ہی پارشل ہوتا ہے۔ پارشل اس سینس میں ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے ثواب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس لفظ تلاوت میں بذات خود اس کی روح پوشیدہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں تلاوت کہتے ہیں آسمانی کتاب کو یا الہامی کتاب کو اس طریقے سے پڑھنا کہ اس کی معنی اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول تو یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے اندر چھپی ہوئی معنی، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ تو قرآن مجید کا حق اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی ادا نہیں کر پائیں، ہم اسی طریقے سے جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ بس قرآن پر قرآن ختم کرتے چلے جائیں، آج ایک پارہ پڑھ لیا، کل دوسرا پارہ پڑھ لیا، ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا، ایک مہینے میں 3 قرآن مجید ختم کر لیے اور اس کے اوپر اطمینان ہو گیا، اور لوگوں کو ہم نے سنا بھی دیا، جتلا بھی دیا کہ میں نے تو اس مہینے میں جو ہے 3 قرآن ختم کیے، لیکن اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن مجید کا جو مقصد نزول ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس سے بہتر ہوتا کہ ہم صرف پورے رمضان میں ایک ہی پارہ پڑھتے، لیکن اس کو سمجھتے، اس پر غور و فکر کرتے، اس پہ تدبر کرتے، اپنا احتساب کرتے، ہم دیکھتے کہ آیا ہم اس میں سے کتنی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور کتنی چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے اور ہم اس سے رک نہیں رہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا استعمال کیا ہے شہیدہ کا، کہ جس نے پایا اس مہینے کو۔ تو اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ ذہنی طور پر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ کے پاس میں کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے، اگر آپ اس رمضان مہینے کو پاتے ہیں تو آپ کے اوپر روزے جو ہے آپ کے اوپر فرض ہو گئے، فلیصم، تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد میں وہی بات کہی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کہی گئی تھی کہ کوئی ایسا بوڑھا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا، یا ایسا کوئی شخص ہے جو مسافر ہے یا مریض ہے، تو پھر ان کے لیے جو ہے اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ روزے نہیں رکھیں گے اور فدیہ دیں گے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں بعد میں جو ہے وہ روزے رکھ کر اس کی تعداد کو پورا کرے، اور اس کا جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ ایسی حالت میں جب آپ مسافر ہیں، ایسی حالت میں جب آپ مریض ہے اور مرض کی شدت بڑھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اذیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری شریعت بنائی ہے وہ جو ہے آسان شریعت ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور قول ہے کہ اسلام کو جو ہے مذہب کو آسان بنا کر پیش کرو، مشکل بنا کر مت پیش کرو۔ اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تو یہی جو ہے ایک وہ اصولی بات ہے، اور اسی اصول کے تحت جو ہے پھر فقہاء نے بہت سارے احکام جو ہے اس کا استنباط کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مریضوں کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، مسافروں کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن وہ رخصت، وہ چھوٹ جو ہے ختم کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی۔ سفر سے واپس آنے کے بعد میں مریض جو ہے وہ دوبارہ جب تندرست ہو جائے تو پھر اس کے لیے اسی طریقے سے ایام حیض میں جو عورت ہو اور اس کے لیے بھی روزوں کی چھوٹ ہے، لیکن ایام حیض ختم ہو جانے کے بعد میں اس کو بھی ان روزوں کو پورا۔ میں 2 وضاحت اس میں چاہوں گا، ایک تو میں بتاتا ہوں، ایک پہلے آپ بتا دیجئے کہ یہ جو 2 آیتیں ایک جیسی ہیں، وہ آیتوں کے نزول کے زمانے میں
काफी वक्फा था, करीब 1 साल का वक्फा। ये एक साथ लग रहे हैं, मोमन काना मरीजन और इससे पहले की आयत जो आई है, तो दोनों में तकरीबन 1 साल का वक्फा है, तभी तो तदरीज हो पाएगी। जी जी जी, इसीलिए बहुत अच्छा होता है कि पहले जो है 1 साल तक उनको ये मश्क कराई गई और ये उनको ढील दी गई, ये रुख्सत दी गई कि आप रखें, अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप मिस्किन को खाना खिला सकते हैं। फिर 1 साल के बाद में जब ये आयतें नाजिल हुई तो उस रुख्सत को जो है निकाल दिया गया। अब आगे हम चलते हैं, ये जो आयत में आ रही है वली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम इस गिनती को पूरा करो, मतलब ये 29 या 30 दिन की जो गिनती है उसको हमको पूरा करना है, रोजे बाद में रखे। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि अल्लाह ताला ने जिस हिदायत से हमको सरफराज किया है उसकी किबरियाई का हम बयान करें, न सिर्फ बयान करें बल्कि उसकी किबरियाई को हम नाफिज करें। जैसे सूरह मुद्दस्सिर के अंदर आया है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बिका फकब्बिर, अपने रब की किबरियाई को बयान करो, नाफिज करो, बयान करो, उसको कायम करो। तो ये बयान, ये किबरियाई उसी वक्त कायम होगी जब हम दीन को समझेंगे और दीन के एक एक हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों के दरमियान जब हम नाफिज करेंगे तभी उसकी किबरियाई का इजहार होगा। और फिर बाद में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने तुमको जो हिदायत से सरफराज किया है उसके ऊपर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। मतलब ये रोजे रखना, कुरान मजीद का पढ़ना और किबरियाई का ऐलान करना, ये सब शुक्र के बहुत सारे पहलू है। तो अल्लाह ताला चाहता है कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। अजीज़ान गिरामी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान वाले घरों में पैदा किया। अगर अल्लाह ताला हमको ईमान वाले घरों में नहीं पैदा करता, कहीं किधर किसी गांव, कस्बे, खेड़े में, किसी जंगल में अल्लाह ताला हमको पैदा करता, तो कौन अल्लाह का बंदा इस्लाम का पैगाम लेकर हमारे पास में आता, हम उसको सुनते, कन्विंस होते और हम ईमान लाते। आज देखिए कंक्रीट के जंगल पड़े हुए हैं, जहाँ कहाँ 21, 22 मंजिले पर कोई आदमी जो है अपने फैमिली के साथ में रहता है। कौन जाता है उन लोगों तक, कौन पहुंचता है उन लोगों तक इस्लाम की दावत लेकर? अगर हम भी ऐसे किसी कोठरी में पड़े हुए होते, कौन आता हम तक इस्लाम की दावत लेकर, और कितने बार हमारे पास में आता, और क्या ही मुमकिन था कि हम उसकी बात को हम कबूल करते और हम ईमान लाते। तो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है हम सब पर कि अल्लाह ताला ने हमको अहले ईमान खानदान में पैदा किया। तो हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी शुक्र अदा करें, उनका एहसान माने कि उनकी मेहनतों से और सहाबा की मेहनतों से इस्लाम हम तक पहुंचा है। तो जितना भी हम शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी भी या रसूल अल्लाह, ये जो है एहसान, ये शुक्र करना जो है वो कम ही होगा। तो अब हमारे लिए जो है मौलाना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जो है अपने शुक्र का जो है फर्ज जो है हमारे ऊपर है, जो हक जो है वो कैसे अदा कर सकते हैं कि हम अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के दीन को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और रमजान उल मुबारक में रोजे रखें और रोजे का हक अदा करें और कुरान मजीद का भी हम हक। शुक्र का एक पहलू मोहन भाई ये भी है कि अपनी इबादत में इजाफा किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था कि आप तो बख्शाए हैं, आपके पांव सूज जाते हैं, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अफला अकूना अबदन शकूरा। तो गया शुक्र गुजारी का एक तरीका ये भी है कि इबादतों में इजाफा किया जाए। इसलिए इस महीने में हम तिलावत कुरान और दीगर जो नेकी के काम हैं उस काम के करने में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले, ताकि हम लअल्लकुम तशकुरून वाले जुमरे में आ सके। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, हम लोग रमज़ान के महीने में बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़क्तन आप लोगों के सामने पेश होते रहेगी। तो पहले तो ये जुमेरात का जो प्रोग्राम है तफसीर का वो जारी और सारी रहेगा। इसका वक्त बदल दिया गया है, इसका प्रीमियर जो है अब दोपहर में 3 बजे होगा। आप अपनी फुर्सत के औकात में जैसे भी आपको वक्त मिले इसको ज़रूर देख लिया करें। साथ में जो है आखिरी अशरे में 5 ताक़रातों में लाइव प्रोग्राम पेश होगा। इंशाअल्लाह ताला उसकी तफसीलात हम चंद ही दिनों में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इस रमज़ान के महीने में आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें और इस उम्मत के लिए भी दुआ करें, हम सब एक दूसरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए
اور اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کو درست فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔